And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह रअद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में ज़रूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी, इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज, शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह की तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 और सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इसका जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे दिगर मज़ाहिब में है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। बाइबल में है, हिंदुओं के किताब में है, पारसियों की किताब में है, यहूदी की किताब में है। इसीलिए आज आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हो, कोई भी ख़ानदान में पैदा हुए होंगे, आपको मानना चाहिए कुरान मजीद
اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آسک ون مور کوشچن. جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں، رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے، تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری بورن ری برتھ تو نہیں ہوتا، پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب اس کو کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا، یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے ہیں سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ بہن سنا ہے؟ جی ہاں. پنر کی مطلب پھر سے واپس. پنر کا مطلب نیکسٹ، واپس. ٹھیک ہے، مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، واپس. جنم مطلب لائف. جنم مطلب زندگی، پھر سے زندگی، واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارا پنرجنم ہوگا، لیکن ایک بار، وہ آخرت میں. تو پنرجنم اسلام میں بھی لکھا ہے، لیکن سمسکارا نے، جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی اور موت، اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا، اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. یہ پنڈتوں کی وچار تھی، سوچ تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار، کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ، کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج، کچھ اچھی صحت کے ساتھ، کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا، بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے گا، اس لیے ابھی اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے، اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائے گا، لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن، تو آپ بی اے پاس کر دیے، بی اے بن گئے. لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے. لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے. تو اگر بچے اپاہج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ. کسی کو غریب پیدا کرتا ہے، کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے، کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے، ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے، غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکوٰۃ کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا. ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے تو آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے، غریب کے اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے ہیں غریب انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے،
تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارک ہے، موت زندگی، موت زندگی، موت زندگی. لیکن وید میں لکھا ہے پنرجنم، ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے، اس کے بعد آپ کی موت آئیں گی، پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن پہ، اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا میں مانو، آپ نے خدا میں مانا کہ نہیں، بت پرستی مت کرو، آپ نے کیا کہ نہیں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو، آپ نے مانا کہ نہیں، آپ نے صلاح پڑھی کیا نہیں، آپ نے چیریٹی دی کیا نہیں، آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مارک بھی دے سکتے. اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتحان میں سفل ہوئے کیا نہیں. سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں، جنت میں. اگر سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد، آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن، کیا آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں، میں اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول دیکھو، آپ اٹس جسٹ انیشیل. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی اے بالکل. بی سی بھی آئے تو خلاص داخل تو ہو گئے. آپ 10th پاس کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے. ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک، اللہ میں مانو، بت پرستی مت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے عمل کرتے آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے، ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے اسلام قبول کریں؟ ہاں بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں، عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو نہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے، ہم لوگ انسان ہیں 100% نا. میں بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ تو ماشاء اللہ آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے، بالکل صحیح، کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ارے میں دعویٰ کر سکتا ارے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کی راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے. تو پہلے داخلہ تو لے. ہمیں پتہ نہیں کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے، ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو. ہاں، نظا بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاء اللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے، مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے. نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو؟ نہیں نہیں نہیں. کل پولیس پوچھ سکتی ذاکر نے. ایکچولی میری اردو تھوڑی پور ہے نا. میری اردو بھی پور ہے، اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نہیں، آپ کی اچھی اردو نہیں، آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکسڈ بات کرتا ہوں. جی. آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں، نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گے میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالر آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں، اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی. ماشاء اللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں، آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ
عبدہ ورسولہ، ورسولہ، میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کی انٹری ہو گئی، آپ کا داخلہ ہو گیا شکریہ سر۔ وداؤٹ رشوت، وداؤٹ ڈونیشن۔ آج کل اسکول میں وہ ڈونیشن لیتے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائیں اور آپ کو پی ایچ ڈی دے۔ پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت، پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے، اور آپ بھی میرے لیے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں۔ سر ایکچولی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آپ کے جیسمین اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بار، سر جاسمین اپارٹمنٹ میں گھس گئی تھی۔ اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی، ذکرا سے۔ او ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مایا ہے۔ مایا ہے، ماشاء اللہ۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا نے، ماشاء اللہ۔ تھینک یو سر۔ جزاک اللہ، شکر۔ جی مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم؟ ہلو، ہاں میرا نام اوشا ہے، میں کاٹن گرین سے آئی ہوں۔ مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے، میں دل سے قبول کرنا چاہوں گی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نان مسلم کے ہر ایک مذہب میں بچپن سے ہی بچوں کو ماں باپ سے سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے بھگوان ہے، ایشور ہے، ہمیں ان کی پوجا کرنی چاہیے۔ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں، جیتے ہیں، سچ کیا ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی جیسا کوئی نہیں، تو ان میں ایمان کیسے آئے گا؟ بہن کا سوال ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں ہمارے والدین کہہ رہے ہندو مذہب میں سکھاتے ہیں کہ بھگوان ہیں اور اس کی پوجا کرنا چاہیے، مورتی پوجا کرنا چاہیے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا؟ یہ آپ کا سوال ہے بہن، صحیح؟ بہن آپ اس کا جواب اگر دیکھنا چاہتے تو کتنے لوگ الحمدللہ آج ہی ماشاءاللہ 2 یا 3 لوگ نے شہادت دی، وہ بھی ہندو دھرم میں تھے، ان کے ماں باپ نے بھی انہیں سکھایا کہ مورتی پوجا کرنا چاہیے، لیکن وہ جب سچ اپنے سامنے دیکھے تو سچ کو قبول کیا۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین انہ الحق، کہ بہت جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے دور تک، تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ ایک بار حق واضح ہو گیا اور اگر انسان قبول نہیں کرتا ہے تو وہ دوشی ہے۔ حق واضح ہونے کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے غیر مسلم سوچیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے والدین مجھے گھر کے باہر نکال دیں گے، اگر میں مسلم بنا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، اگر میں مسلم بنا تو تجارت میں نقصان ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ کو روکتی ہے حق قبول کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ حق کو آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں، تو یہ آپ کے لیے امتحان ہے۔ لیکن مرنے کے پہلے جو بھی غلط کام کر رہا ہے، جو بھی ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، اللہ مرنے کے پہلے اس کے دل میں واضح کر دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے، چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ، چاہے کچھ ذریعے کے تھرو واضح تو کر دیتے ہیں۔ اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں، اور میں پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے ذریعے کہ خدا ایک ہے اور اس کی مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں یہ کہنے کا کہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوں اسی لیے مجھے پتہ نہیں کہ خدا ایک ہے۔ آج کے پہلے اگر آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہوتی اور یہاں موجود نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پھر بھی بہانہ ہوتا کہنے کا کہ مجھے پتہ نہیں حق کیا ہے۔ آج تو بہانہ نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتی ہوں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ جی۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے؟
جی تو الحمدللہ یہ 2 یا 3 چیزیں کافی ہے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ ہاں ضرور. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے بہن؟ کوئی نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ میں دل سے قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ دل اور ہوش و حواس سے. جی ہاں. کیونکہ زبردستی کرنا اس دیش میں حرام ہے, ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے. آپ دل سے کرنا چاہتی ہے جی ہاں. ہوش و حواس کے ساتھ؟ جی کوئی بھی مالی دباؤ نہیں, جی نہیں. کوئی بھی فزیکل پریشر نہیں. نہیں. انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ اس کو دہرا سکتی ہے. ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں یہ شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکی ہے اور الحمدللہ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیں خواتین کے شعبے سے اور اس کو پڑھیے. انشاءاللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی اور میں اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور آپ کو جنت میں ڈالے انشاءاللہ. ہوپ دان سے مائک نمبر 1 سے پہلے میں اس بھائی کو دعوت دوں گا جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے قرآن شریف کا ترجمہ لیں. ایک بھائی اور ہیں جن کو قرآن شریف کا ترجمہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں سے لینا ہے. جی بھائی مائک نمبر 1 سے سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب میں آیا بہت کوشش کر کے اپنے دوست کے ساتھ میں, بہت مشکل سے, مجھے بہت شرم آ رہی تھی, لیکن مجھے آج میرا دوست لے کے آیا اس موقع پہ اسلام قبول کرنے کے لیے. میں بہت خوش ہوں اور مجھے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. میں آج 15 سالوں سے سوچ رہا تھا کرنے کے لیے, لیکن میں شرما رہا تھا اپنے ایریے چال لوگ سے کہ چال کے جو آدمی ہیں کہ مجھے غلط سمجھے گے کہ یہ لڑکا اتنے سال سے رہا ہے, کبھی سوچا نہیں, آج یہ سوچ رہا ہے. میں نے اپنے دوست سے بولا تھا بہت پہلے بھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے, تو اس نے مجھے لے کے آیا. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں. یہ حسین میرا دوست ہے, آج یہ مجھے لے کے آیا. مجھے اتنا خوشی ہے کہ مجھے آج اسلام قبول کرنا ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہاں میرا دوست مجھے اچھی جگہ لے کے آیا ہے. کہ میں آج تک کئی مندر نہ کوئی مسجد کہیں کہ میں گیا ہی نہیں ہوں, کہ مجھے کچھ راستہ ہی نہیں معلوم ہے. کہ خالی اتنا معلوم ہے کہ بھائی ہاں کہ میرے دوست لوگ میم بھائی ہیں, میں ان کی بہت تعریف کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں کہ ہاں بھائی لوگ سب جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. میں ایک ہوں اکیلا کہ مندر نہیں جاتا, کچھ نہیں جاتا ہوں, ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, سب سیکھا ہوں, سب ساتھ میں بیٹھا اٹھا ہوں. لیکن مجھے ایک ہی چیز مطلب سمجھ میں آتی کہ میں بنوں گا مسلمان, لیکن مجھے کوئی ایریا لے کوئی یہ تو نہیں کریں گے. تو میں آج دل ایک دم کھول کے آیا ہوں اپنے دوست کے ساتھ میں, مجھے اسلام قبول کرنا ہے. ماشاءاللہ دیر آئی درست آئی. بھائی کہہ رہے کہ 15 سال سے وہ سوچ رہے تھے کہ اسلام قبول کرے اور باقی مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سے متاثر ہوئے, لیکن شرما رہے تھے کہ پڑوسی کیا کہیں گے. اور جیسے میں نے کہا اکثر یہ شرم اور یہ حیا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے, شیطان روکتا ہے کہ لوگ صحیح راستے پہ چلے اور اسے روکتا ہے کہ اگر کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا, اور اکثر لوگ اس کے وجہ سے صحیح راستے پہ نہیں آتے. الحمدللہ آپ نے ہمت کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد قبول فرمائے. آپ اسلام اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے, ایک اللہ ہے؟ ہاں بھائی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط, ایک دم غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. آپ اسلام اپنے دل سے قبول کر رہے؟ ایک دم دل سے, کوئی بھی زبردستی کوئی نہیں؟ زبردستی نہیں ہے. آپ کھلے دل سے اور کھلے دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے. مالی دباؤ کچھ نہیں, فزیکل پریشر کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں کلمہ دہراؤں گا, عربی میں آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ.
میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے ان کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. دل تو آپ کا 15 سال سے کہہ رہا ہے, آج آپ نے ظاہر کرا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائیں, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ کے مشکلات کا حل فرمائیں اور آپ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں سفلتا پائیں. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, مل سکتا ہوں؟ ضرور آپ آ سکتے. میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مائک نمبر 5 میں کوئی نان مسلم بہن ہوں تو سوال کریں. السلام علیکم, میرا نام سنگیتا ہے. میرے شوہر نے اسلام قبول کیے. میں ہندو ہوں, تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا اور مجھے قرآن کی کتاب لا کے دی, اور میں نے اسے عمل کیا کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. تو میں نے اسلام قبول کی اور مجھے آج اسلام قبول کرنا ہے. ماشاءاللہ آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں غیر مسلم تھی, آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہا ہے. اور شروع میں جو کرائٹیریا ہے لوگ اسے خود دہرا رہے. بہن میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی زبردستی کر رہا ہے؟ جی نہیں. بہن آپ کی کتنے سال پہلے شادی ہوئی؟ میری شادی کو 15 سال ہوئے. ماشاءاللہ. 15 سال سے شوہر آپ کے ساتھ کوشش کر رہے. ہاں, کہ آپ کوشش. ماشاءاللہ 15 سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نہیں, سارے مجمع میں, لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شہادت دینا چاہتی ہے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کوئی بھی زبردستی نہیں, کوئی بھی دباؤ نہیں, کسی کا دباؤ نہیں. آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی دباؤ؟ جی نہیں. آپ کو کوئی وارننگ نہیں دی آپ کے شوہر نے نا؟ جی نہیں. کوئی وارننگ نہیں. میں اپنے مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں اور پڑھیے, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. قرآن مجید انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب دنیا میں ہے. ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ہدایت کے لیے. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کے لیے. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت فرمائیں انشاءاللہ. اور میرا ایک سوال ہے, جی ہاں, تاکہ میں اسلام قبول کی ہوں تو مجھے اسلام کے طریقے نکاح کرنا پڑے گا کیا؟ بہن کا اہم سوال ہے کہ نے اسلام قبول کر چکے ہیں تو کیا اسلام کے طریقے سے نکاح کرنے پڑیں گا؟ بے شک, کیونکہ پہلے آپ نے کیسے نکاح کیا میں جانتا نہیں ہوں, لیکن اگر صحیح طریقے سے جس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے نہیں کیا آپ کو کرنا پڑے گا. اور ایک چیز ضرورت ہے, آپ کے شوہر, ہونے والے شوہر یا شوہر کو مہر دینے پڑے گا. آپ کا فائدہ ہے, آپ مہر پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے ہونے والے شوہر سے کہ مجھے 1 لاکھ مہر جو ہو سکتا ہے آپ 2 لاکھ پوچھ سکتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیا طاقت ہے آپ کے شوہر کی, 5 لاکھ بھی پوچھ سکتی ہے, مہر پوچھ سکتی ہے. یہ آپ کا حق ہے.
کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کہ شادی کے وقت اپنی ہونے والی بیوی کو ایک تحفہ دو جسے کہتے ہیں مہر. مہر شادی کے لیے نکاح کے لیے فرض ہے اور آپ کو اسلامک طریقے سے شادی کرنے پڑیں گا. اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ جتنی بھی آپ جانکاری رکھتے اسلام کے بارے میں اس کے لحاظ سے آپ اور آپ کے شوہر اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی زندگی بسر کریں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی حیران کن جواب دے دیا. اس خاتون نے جو سوال کیا کہ مختلف انبیاء علیہ السلام مختلف علاقے مختلف ملکوں میں بھیجے گئے تو انڈیا میں کوئی نبی کیوں نہیں آیا، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ انہیں جواب دے دیا، ریفرنس کے ساتھ، جیسے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے اپنے علاقے میں جس علاقے کے لیے بھیجے گئے تھے اس میں وہ محنت کرتے، ٹھیک ہے نا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول ہے، ٹھیک ہے نا، آخری پیغمبر ہے. اور قرآن میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتا دیا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، پورے جہاں کے لیے، ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف جو ہے نا مخصوص کنٹری کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جو قرآن کا پیغام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف ایک علاقے کے لیے نہیں ہے بلکہ سب علاقوں میں، انڈیا کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، یو کے لیے بھی ہے، انگلینڈ کے لیے بھی ہے، بنگلہ دیش کے لیے بھی ہے، جتنے بھی ممالک ہیں سب کے لیے یہ پیغام ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ پیغام جو ہے نا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی، کوشش کی، جگہ جگہ انہوں نے یہ پیغام پہنچایا. اس کے بعد جو ہے نا تابعین آئے. تابعین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، وہ آئے اور انہوں نے جگہ جگہ اس پیغام کو پہنچایا. پھر تابعین جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اس کو تابعین کہا جاتا ہے، انہوں نے محنت کی. پھر اس کے بعد جو ہے نا پے در پہ دیگر جو ہے نا اللہ رب العزت مختلف لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے چنتے اور ان سے دین کی اشاعت، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے انہیں استعمال کرتے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پیغام جو ہے نا یہ جگہ جگہ پر پہنچا ہے. تو اب یہ جو سوال ہوا ہے کہ وہاں پہ نبی کیوں نہیں آئے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن گیا ہر جگہ پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا پیغام جو ہے نا وہ کہاں پہ ہے؟ وہ پیغام سارے جہاں کے لیے ہے. ان کے جو شاگرد ہے صحابہ، وہ سارے جو ہے نا مختلف ممالک میں مختلف علاقوں میں ان کا پیغام لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ وہاں پہ نبی کیوں نہیں، دیکھو نبی کا پیغام، رسالہ اور قرآن یہ سارے جہاں کے لیے ہے. اب کامیاب انسان کون ہے؟ جو اس قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا شروع کرتے، وہ کامیاب ہے. من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ قادہ الی النار، کہ جس نے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھا، اس کے ہدایات اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، اسے جنت لے جائیں گے. اور جس نے اس قرآن کو پیچھے رکھا، مطلب اس کے احکامات سے لاپرواہی کی، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع نہ کی، ٹھیک ہے نا، تو پھر اسے جو ہے نا جہنم ہے ٹھکانا ہے. تو اس قرآن میں اللہ رب العزت نے ہدایت رکھا ہوا ہے. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے نا. تو جو شخص بھی اس قرآن کو پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے
ہدایت آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، سیدھا راستہ، بالکل صراط مستقیم. سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے بالکل سیدھا راستہ ہو جس کے اندر ادھر ادھر کی موڑ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، نشیب اور فراو نہ ہو، اونچائی اور اترائی نہ ہو، بلکہ سیدھا راستہ ہو. یہ اسی طرح سیدھا راستہ ہے. قرآن آپ کو سیدھا جنت کی طرف لے جائیں گے. آپ قرآن کے مطابق زندگی جو بھی گزارنا شروع کر دیں گے، اسے چین بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا. شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارے. وہ طرح طرح کے وساوس میں آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے، طرح طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. تو انسان شیطان کے وساوس میں آ کر اللہ کے احکامات سے پھر لاپرواہی شروع کر دیتا ہے. اب قرآن میں یہ بھی پتہ ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، یعنی اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ آدھا کر لے، اچھا کام پورا نہ کر لے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ 2 کام اچھے کر رہے ہو تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ 1 کر لے. اتنا بڑا دشمن ہے. یعنی فساد تو آپ سے کرواتا ہے، نیک کاموں میں بھی کمی کی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نیک کام بھی کم کر لے. اور یاد رکھنا، یہ شیطان یہ مرتے دم تک انسان کے پیچھے لگا ہوتا ہے. کب اس کو راہ راستے میں ہٹاؤں، کب اس کو راہ راستے میں ہٹاؤں. تو اس لیے جب شیطان ہمارا اتنا کھلا دشمن ہے، اتنا واضح دشمن ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے ساتھ دشمنی کریں. ہم نے ضرور اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے. تو انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے اور لوگوں پر محنت کرتے تاکہ وہ گمراہی سے نکلے، تاکہ وہ ضلالت سے نکلے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو ساتھ ظلم نہ کر لے، زیادتی نہ کر لے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مختلف انبیاء، اور اس پیغام پہنچانے میں ان انبیاء علیہ السلام کو تکالیف بھی پہنچی، مصیبتیں پہنچی، اور انہوں نے برداشت کی، ٹھیک ہے نا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے، پوری دنیا کے لیے، سارے جہاں کے لیے آئے. اور اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اور اس قرآن میں جو ہدایات اور جو احکامات ہے، جو شخص بھی اس کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا بھی خوبصورت ہوگی، آخرت بھی، دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا. یاد رکھنا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کر لے، اس کی اسٹڈی کر لے، اس کی تلاوت کر لے، اور یہ سمجھے جب بھی ہم تلاوت کر لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا، چین آئے گا، راحت آئے گی، خوشی آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام.